प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, रजबुल मुरज्जब का महीना इस वजह से भी ख़ास है कि इस महीने में मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई। और पिछले 2 दिन से तमाम हलक़ों में जश्न का माहौल है। 13वीं शब और 13 रजबुल मुरज्जब को सारे शहर हैदराबाद में जश्न का माहौल था, मौलाए कायनात का तज़किरा हुआ। हम थोड़ा पीछे रह गए क्योंकि उलमाए किराम मशाइख़ निज़ाम मसरूफ़ रहते हैं। बहरहाल हमने कोशिश ये की कि मौलाए कायनात को ज़रूर याद करेंगे हमारे चैनल पर। चुनांचे हमने दावत दी है मौलाना सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी काशिफ़ पाशा बंदा नवाज़ी साहब, जो कि बानी व नाज़िम आला हैं, मदरसा हुसैनिया शाह वलीउल्लाह झिर्रा। ये बहुत ही मुदल्लल और बड़े प्यारे अंदाज में बयान फरमाते हैं। आज हमसे जो है हम कलाम होंगे, ये हमारा शर्फ है। काशिफ पाशा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बेहद मशकूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाए कायनात के ताल्लुक से सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, इन्हें मौलाए कायनात क्यों कहा जाता है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन किराम, बिलखुसूस आली जनाब, दाइए मीटिंग, दाइए महफिल जनाब अमजद अली साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मौलाए कायनात के हवाले से चंद गुज़ारिशात पेश करने के लिए अपने चैनल पर मुझे मदऊ किया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमारी इन तमाम काविशों को अपने करम से शर्फ़ क़बूलियत से सरफराज फरमाए। आमीन। मैं आपने पहला सवाल फरमाया कि मौलाए कायनात को मौलाए कायनात क्यों कहा जाता है। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ निस्बत और फैज़ सोहबत ने सहाबे किराम में तमाम को अलग अलग दर्जात अता फरमाए हैं। हुजूर के फैज़ सोहबत से अलग अलग मकामात, अलग अलग दर्जात सहाबे किराम को हासिल हुए। जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु सिद्दीक़ अकबर कहलाए, वो अतीक़ कहलाए, वो सिद्दीक़ कहलाए, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस शान के साथ तस्दीक़ फरमाई है वो अज़हर मिन अश-शम्स है। ऐसे ही सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को फ़ारूक़ आज़म कहा गया, जो फ़र्क करने वाले हैं ईमान और कुफ्र के दरमियान, मोमिनीन और कुफ़ार के दरमियान फ़र्क करने वाले हैं, तो उनसे उस सिफ़त का इज़हार ज़्यादा हुआ। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु को गनी कहा गया, ज़िन्नुरैन कहा गया। गनी इसलिए कहा गया, अल्लाह ताला ने बेहिसाब माल अता फरमाया और उन्होंने अपने माल को अपने लिए नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए ज़्यादा पेश फरमाया। और ज़िन्नुरैन इसलिए कहा गया कि आपको हुजूर ने अपनी 2 शहज़ादियाँ अता फरमाई। तो जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ुर्बत और निस्बत और ताल्लुक़ हासिल हो जाए, उनको अलग अलग एतबारात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी परवरदिगार आलम ने अलग अलग मकामात से सरफराज फरमाया। इसी तरह गदीर खुम के मौके पर जो हज्जतुल वदा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी का मौका था, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ारों की तादाद में सहाबे किराम के साथ हज से फारिग हुए और जब तशरीफ़ ला रहे थे तो खुम के मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुलंदी पर जलवा फरमा हुए और तमाम सहाबे किराम को जमा फरमाया और सहाबा इस उम्मीद से जमा हो गए कि हुजूर अब खिताब फरमा रहे हैं। उस मकाम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह दीगर सहाबे किराम को अलग अलग अलक़ाबात, अलग अलग शानों से सरफराज फरमाया, हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु को अल्लाह की तलवार फरमाया, इसी तरह हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु को अपनी उम्मत का फ़क़ीह फरमाया। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का दस्ते मुबारक हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक में लिया और बुलंद करके इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। मैं जिसका मौला हूँ, अली भी उसके मौला है। अब यहाँ एक बात यह है कि मैं जिसका मौला हूं मैं, एक फर्क ये है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के भी मौला हैं।
لیکن یہ انبیاء اس شان سے مستثنا ہے. مولا کائنات جو ہیں وہ اس امت کے لیے مولا ہیں. انبیاء کرام کی شان بلند ہے، وہ معصومین ہیں، وہ بلند مقام رکھنے والے ہیں، حضور ان کے بھی مولا ہیں. لیکن اس امت میں میں جس کا مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں. اور سب سے پہلے آگے بڑھ کے جن لوگوں نے مبارکباد پیش کی، یبن ابی علی یبن ابی طالب انت مولا یا و مولا کل مومن و مومنۃ، کہا کہ اے ابن ابی طالب آپ میرے بھی مولا ہیں اور مومن اور مومنات کے مولا ہیں. اگر کسی نے سب سے پہلے کہا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور نے اس امت کے لیے فرمایا علی ولیکم بعدی، پھر علی میرے بعد تمہارا ولی ہے. یہ فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. یعنی یہ اس امت میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مولا مانا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو مولا مانے. آپ کے سوال کا لفظ تھا کہ مولا کائنات کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات ہے اور ساری کائنات کے مولا ہے. اور حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. یعنی تاجدار کائنات نے اپنے فیض نسبت سے علی مرتضیٰ کو مولا کائنات بنایا کرم اللہ وجہ الکریم. جی بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے جواب دیا. اس میں جو ہے نہ صرف مولا کائنات کے لفظ کی تشریح ہوئی بلکہ جو دیگر صحابہ کرام کی عظمت ہے وہ بھی ظاہر ہوئی، اور صحابہ کرام کے درمیان میں جو محبت جو احترام کا معاملہ تھا وہ بھی ظاہر ہو گیا. بہت خوب. اب میں یہ جاننا چاہوں گا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس گھرانے میں پیدا ہوئے، والدین کا نام کیا تھا، اور کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات کی خصوصیات میں ایک خصوصیت مستدرک امام حاکم میں یہ موجود ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ولادت عطا فرمائی ہے، جو مقام آپ کی ولادت کا ہے وہ کعبۃ اللہ شریف ہے. اور یہ بڑی عظیم خصوصیت ہے کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی. اگرچہ کہ اس وقت کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اہل ایمان کے نزدیک کعبہ اس وقت بھی اہل ایمان کے نزدیک مرکز عقیدت رہا، کیونکہ اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے رکھی گئی. پھر اس میں توحید کی جو بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، دوبارہ اس کو تعمیر فرمایا تھا. اب چونکہ بعد میں بت پرستی کے عام ہونے کے بعد کعبے کا اس وقت جو حال تھا وہ 360 بت تھے. امام حاکم فرماتے ہیں مولا کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کی چھت کے نیچے کعبے کے اندر ہوئی ہے. اور امام حاکم نے اس کے علاوہ حضرت حکیم ابن حزام کے متعلق بھی احادیث کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ کی بھی ولادت جو ہے اس کے اندر ہوئی کعبہ شریف کے اندر. لیکن مولا کائنات کی ولادت کے حوالے سے یہ بات امام حاکم نے فرمائی. اس کے بعد اکابرین نے لگاتار تواتر کے ساتھ اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ مولا کائنات کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے. پھر ایک دوسری بات یہ ہے جس خاندان میں آپ پیدا ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاندان ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے شہزادے ہیں آپ، حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا ہے تو حضور نے نہ صرف اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا ان کے کفن کے لیے، بلکہ ان کی قبر تیار ہوئی تو پہلے حضور گئے اور جا کے خود پہلے ان کی قبر کے اندر لیٹے ہیں. اس کے بعد میں فاطمہ بنت اسد کو اس قبر کے اندر لٹایا گیا ہے، آپ کی تدفین کی گئی ہے. یہ آپ کے والدین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں جنہوں نے تربیت کی، حضور جن کے گھر میں رہے ہیں، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا کے انتقال کے بعد میں اپنی پرورش میں لے لیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی اولاد یعنی خود مولا کائنات کو اپنی پرورش کے اندر لیا. اور مولا کائنات بنو ہاشم کے گھرانے میں کعبۃ اللہ شریف کے اندر سرکار کے چچا اور چچی، چہیتے چچا اور چچی کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا کائنات کی ولادت ہوئی. اور ایک خاص بات آپ کی ولادت سے قبل کے حوالے سے بعض کتب کے اندر ملتی ہے کہ جب آپ اپنی والدہ کی پیٹ میں تھے مولا کائنات، اس وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بھی کبھی اگر گھر میں تشریف لاتے تو آپ کی والدہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی. تو ایک مرتبہ آپ کے والد حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھتیجے کے آتے ہی تم اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہو فاطمہ بنت اسد، سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ میں خود سے کھڑی نہیں ہوتی ہوں، جیسے ہی وہ گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں بچہ پیٹ میں اس طرح بے چین ہو جاتا ہے کہ میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں اس بے چینی کی وجہ سے. تو یہ وہ ذات ہے جس نے ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ فہم عطا فرمایا تھا کہ یہ میرے آقا و مولا ہے، اور حضور جب تشریف لائے تو لوگوں کا بیٹھنا بے ادبی ہے، یہ اس وقت سے مولا کائنات کا یہ ایمان کا حصہ رہا. اور آپ نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور پھر 7 سال کی عمر میں الحمدللہ 10 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ ایمان لائے. اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو صفات آپ کی بیان کی گئی ہیں، امام حاکم نے، امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا ہے کہ کائنات میں کسی کی بھی فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تعداد میں بیان نہیں فرمائے ہیں جس قدر مولا کائنات کی شان میں بیان فرمائے. جی، کون سے سال ولادت ہوئی حضرت علی کی؟ مولا کائنات کی ولادت اعلان نبوت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 برس پہلے ہوئی ہے. اچھا. اور ابھی نبوت کا حضور نے اعلان نہیں فرمایا تھا، کیونکہ جب فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے حضور نے اعلان فرمایا تو ایک ننھے پیروں والا نوجوان بچہ جس کے قدم چھوٹے تھے، بعض کتب میں ہے، وہ اپنے پیروں کو اونچا کرتے ہوئے یہ کہتا یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لے آتا ہوں. اس وقت آپ کی عمر شریف 10 برس تھی. تو نبوت کے اعلان سے 10 سال پہلے آپ کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر حضور کے چچا کے گھر میں ہوئی. اچھا. تو جیسا کہ آپ نے بالکل میرے سوال پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کب سے تھا؟ جب وہ ماں کے پیٹ سے تھے. عام لوگوں کو یہ پتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی تاوقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ لیا. اس کے بعد تو پھر جو تصدیق ایمان ہے اور رسالت ہے، یہ ساری دیگر چیزیں ہیں. تو آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی؟ دراصل آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے مولا کائنات کی بچپن ہی میں جب آپ کی کفالت کے لیے کسی ذمہ دار کی ضرورت تھی تو آپ کے چچا سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو لے لیا تھا. اور یہ مولا کائنات کی خصوصیت ہے کہ آپ کے پوری حیات سرپرست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، اور آپ کی تربیت آغوش رسالت میں ہوئی ہے. آغوش رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی تربیت ہوئی، اور اسی لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جہیز دیا بھی اس لیے گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ دولہے کے بھی سرپرست حضور ہی تھے اور دلہن کے سرپرست بھی حضور ہی تھے. تو آپ کی تعلیم و تربیت اور جو کچھ آپ پروان چڑھے ہیں بچپن ہی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں رہے، حضور ہی کی صحبت نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے جو اظہر من الشمس ہے. ماشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ سے تعلیم حاصل کی اور پھر ان سے ڈائریکٹ حضرت علی تعلیم پاتے ہیں. تو گویا کہ اللہ سے بھی کتنے قریب ہیں مولا علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بچپن کے کچھ احوال آپ کو اگر یاد ہو تو؟ یہ بچپن، یہ تو ولادت کا جیسے ابھی آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ بچپن ہی یعنی ولادت کے بعد میں آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، ماں باپ سامنے ہیں، خاندان سامنے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہیں، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ شریف کے در و دیوار سامنے ہیں. یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ خاندان کا سامنے ہونا اور چیز ہے، اور تجلیات الہی کا جو مرکز ہے وہ کعبۃ اللہ شریف، وہ سامنے ہو اور اس کے باوجود بھی کسی کی آنکھ نہ کھلے، اور مولا کائنات نے اپنی آنکھیں نہ کھولی، اور نہ کھولتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حضور نے جیسے ہی گود میں لیا آنکھیں کھولی اور دیدار کیا، کیونکہ ان کی غیرت کو، ان کی ایمانی حمیت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے آقا موجود ہوں اور میں کسی اور کی طرف رخ کر کے دیکھوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو میری نظروں کے سامنے ہے وہ کعبہ ہے، اور جو میری نظروں کے سامنے آنے والا ہے وہ ذات ہے جس کی وجہ سے اس کعبے کو مقام حاصل ہوا ہے. جو 360 بتوں کا گھر بن کے رہ گیا تھا، اس کعبے کو عزت دوبارہ ملی جس کی وجہ سے میں اس ذات کا پہلے دیدار کروں گا. بچپن ہی سے آپ نے اپنی ولادت سے پہلے ہی یہ واقعات رہے، پھر ولادت کے بعد یہ واقعات رہے، اور بچپن بھی آپ کا
چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرا ہے، تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ بچپن میں یا ان دنوں میں جن دنوں میں شراب لوگوں کے لیے عام تھی اور شراب کو ابھی حرام شریعت نے نہیں قرار دیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حرام قرار دینے سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، جی ایک مرتبہ بھی کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ ان کا بچپن مکمل آغوش رسالت میں گزرا ہے، اور بچپن کے آپ کے جو واقعات بھی نظر آتے ہیں تو وہ اسی شان کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنی زندگی کی ہر شے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اول ترجیح دی ہے، اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنا کے پھر آگے بھی چلتے رہے۔ جو ظاہر ہے کہ ساری دنیا جس بات کی قائل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شان سے آپ کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا ہے۔ مولانا آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ناسازی طبیعت کے باوجود جو ہے تذکرہ مولا علی کے لیے ہم کو وقت دیا۔ نہیں، آپ کی محبت ہے، آپ نے یاد فرمایا، اور یہ تذکرہ ایسا ہے کہ طبیعت کی ناسازی شفا میں بدل جاتی ہے نفوس قدسیہ کے ناموں کی وجہ سے۔ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھے مولانا سید کلیم اللہ حسینی المعروف کاشف پاشا صاحب، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند پہلوؤں پر ہم نے آج گفتگو کی ان سے، کیونکہ وقت کی کمی اور دیگر جو ہے تکنیکی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مختصراً ذکر کرنا پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے جو ہے وقت ملا تو اس بارے میں اور مزید گفتگو ہوگی، اور زیادہ پہلوؤں کو، جس طرح سے جوانی کے معاملات کیا تھے، ازدواجی زندگی کیسی تھی، اور صحابہ کرام سے خلفائے راشدین کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کرتا تھا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم گفتگو میں لائیں گے۔ آپ ضرور بس ضرور، کیونکہ یہ بہت ہی بہترین شخصیت کا تذکرہ ہے، تو آپ برائے مہربانی اس کو بغور دیکھیے۔ اگر کوئی آپ کو شکوک و شبہات ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، تو ہم سے رجوع ہوں۔ آگے بھی ہم اس قسم کے پروگرام کریں گے، تو آپ برائے مہربانی اپنی رائے ضرور دیجیے، اور ہماری ویڈیوز اگر پسند آئیں تو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے۔ نہ صرف لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا، بلکہ آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، تاکہ تازہ ترین ویڈیوز آپ کی جو ہے اطلاع بغیر آپ کے اکاؤنٹ میں نہ آئے۔ ہمیں دیجیے اجازت، شب بخیر۔